रेडियो पाकिस्तान। पेश है प्रोग्राम हम नौजवान। प्रोड्यूसर इसरार अहमद कोलाची। मेज़बान साथिया गुल। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हम नौजवान में मैं हूँ मेज़बान सादिया गुल। सामीन क्या हाल हैं? आप जहान हमें सुन रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, प्रोग्राम की जानिब बढ़ने से पहले आज की तारीख़ यानी 25 जनवरी के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करते हैं। सामीन, मशहूर तबला नवाज़ उस्ताद शौकत अली ख़ान को हमसे बिछड़े हुए आज 27 साल हो चुके हैं। 25 जनवरी 1996 को उस्ताद शौकत हुसैन वफ़ात पा गए। उन्होंने तबला नवाज़ी के फ़न में अपने महारत के सबब अपने दौर के तमाम नामवर, मशहूर और मारूफ गायकों और साजिंदों के दरमियान अपनी जगह बनाई और खूब दाद तहसीन हासिल की। क्लासिकी मौसीकी के इन अजीम नामों में रसूलन बाई उस्ताद आशिक अली ख़ान, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, उस्ताद उम्मीद अली ख़ान, उस्ताद अब्दुल वहीद ख़ान, उस्ताद बाई लाल मोहम्मद संगीत सागर, उस्ताद बंदू ख़ान, रोशन आरा बेगम के नाम शामिल हैं। 1928 में पैदा होने वाले उस्ताद शौकत हुसैन को वफ़ात के बाद लाहौर में सुपर्दे खाक किया गया। उस्ताद शौकत हुसैन के वालिद उस्ताद मौला बख्श दर फद गाया करते थे। उस्ताद शौकत हुसैन ने इनसे पखाउज बजाने की इब्तिदाई तरबियत हासिल की। बाद में अपने बड़े भाई से तबला बजाने की तरबियत ली। 1945 में की मुलाकात उस्ताद गामे ख़ान के शागिर्द हीरा लाल से हुई और इनसे भी इस्तिफ़ादा किया। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर आ गए, जहां उन्होंने अपने ज़माने के एक नामवर उस्ताद कादिर बख्श पकाउजी से तबला बजाने की तरबियत ली। इनके फ़न की कदर की गई और बहुत नाम कमाया। यूँ वो अपने वक़्त के बड़े महाफ़िल में शरीक होने लगे। 1984 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए उसने कारकर्दगी अता किया गया। इस फ़न में उस्ताद शौकत हुसैन के शागिर्दों में अब्दुल सत्तार थारी, पीड़क हंथोनी, अजहर फ़ारूक, बशीर अहमद के नाम शामिल हैं। सामाइन, ये तो थी आज के दिन की मुनासबत से कुछ मालूमाती बातें। अब हम आते हैं प्रोग्राम की जानिब। हमारे प्रोग्राम का पहला सिलसिला है सोच के ज़ाविये। मेहमान है सुल्तान अहमद शाहवानी, शरीक गुफ्तगू इसरार अहमद कोलाची। और दूसरा सिलसिला है ये मेरे लफ्ज़, महू गुफ्तगू असद ब्रावे। और मेहमान हैं जहान आरा तबस्सुम, नबी बख्श अंजुम और मेहर जाहिद नालुई। आइए सामीन, समात फरमाइए। प्रोग्राम का पहला सिलसिला सोच के ज़ाविये। इसमें सुल्तान अहमद शाहवानी तहज़ीब व सकाफ़त और ज़बान की अहमियत के बारे में क्या कहते हैं। नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम नौजवान के सिलसिले सोच के ज़ाविये के साथ इसरार अहमद कोलाची हाज़िर खिदमत। नौजवानों को हमेशा तरबियत की, तालीम की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने घर से सीखना शुरू करता है और वो माहौल में फिर आगे जाके एडजस्ट करता है कि मैंने कहाँ जाना है और क्या करना है। लिहाजा हमें हर स्टेप पे, चाहे बच्चा बड़ा भी हो जाए, यूनिवर्सिटी तक चला जाए, लेकिन उसे गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे पहला जो बुनियादी सवाल उठता है वो है ज़ुबान और सकाफ़त। हमें अपने बच्चों को, अपने मुस्तक़बिल को ये बताना होता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारी असल ज़ुबान क्या है और ज़ुबानों का संगम व मिलाप किस तरह होता है। तो इस हवाले से आज हमने एक दानिश्वर, अदीब, लिखारी, बहुत सारी किताबों को लिख भी चुके हैं और आर्कियोलॉजी पे बहुत बड़ा काम किया है, हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर भी हैं,
ان کو ہم نے مدعو کیا ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں ان شخصیت کو، وہ ہیں جناب سلطان احمد شاہ وانی صاحب. سلطان صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ کولاچی صاحب. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، بلکہ اپنے جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جو سن رہے ہیں، ہمیں یہ پروگرام سن رہے ہیں دور دراز تک، کیونکہ یہ قومی پروگرام ہے، حقوق پہ جائے گا، تو آپ زبان اور ثقافت کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو، سامعین کو بتائیے کہ ان کی اہمیت کس حد تک اور کس قدر ہے. جی سلطان صاحب. کولاچی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں، ثقافت کی بات کرتے ہیں، ایک تاریخ، ایک تہذیب کی تصویر ہمارے ذہن میں ابھرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب ہم نوجوان کو لے کر آتے ہیں تو پھر اس موضوع کی اہمیت ویسے بھی بڑھ جاتی ہے. یہاں 2-3 باتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مستقبل ہے. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ نوجوان ہمارا حال بھی ہے، اسی لیے کہ اس میں جو پوٹینشل ہے اور جو صلاحیت ہے، اور پھر یہ کہ جس تیزی سے زمانہ ان کے سامنے گردش کرتے ہوئے تبدیل ہوتا ہے، ان ساری باتوں پر ان کی نظر ضرور ہے، لیکن ایک انالیٹیکل پاور ہے، تجزیاتی قوت جسے ہم کہتے ہیں، کہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، زمانہ اور اس کے بعد لوگ، پھر اس کے بعد سماجی اقدار، پھر تاریخ، پھر تہذیب، یہ ان سب کو جب ہم ملا لیتے ہیں، ایک فریم آف ورک میں رکھ لیتے ہیں، پھر نوجوان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو اینگل یہاں سے نکلتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے جس کو وہ فالو کر سکے. اور اسی نقطہ نگاہ کو جب ہم نظر میں رکھتے ہیں، ہم زبان اور ثقافت کی بات کرتے ہیں، تو پوری دنیا یہ بات مانتی ہے کہ عقیدے کے بعد اگر انسان کو کسی اپنی وراثت سے محبت ہوتی ہے، وہ زبان اور ثقافت ہے. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بہت سی باریک بینیاں ہوتی ہیں، اسی لیے کہ آپ کا ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اور جذباتی لگاؤ میں انسان جب ایک حد سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ پھسل بھی جاتا ہے، وہ بہک بھی جاتا ہے، اور جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس یا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وار بھی کر لیتے ہیں. اسی لیے نوجوان کو ہم نے کل کے زاویے سے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، مستقبل کے زاویے سے، لیکن آج کے زاویے سے بھی دیکھنا ہے. وہ اس لیے کہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جس ذہن میں تخلیق ہے اس میں تخریب نہیں، اور جس ذہن میں تخریب ہے اس میں تخلیق نہیں. یہ ایک متھ ہے جس کو زمانہ فالو کر رہا ہے، جس کو ہماری سوسائٹی بھی فالو کر رہی ہے. یہاں پر پھر 2 باتیں ہیں جن کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا تخلیق سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اور تخریب سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. اسی لیے کہ جب ہم ادب میں آتے ہیں تو ایک مزاحمتی ادب بھی اس کا ایک اہم جز ہے، سیکشن ہے، جس کو کسی طرح ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہاں پر نوجوان کو فوکس کرنا، اس کی سوچ کو ریڈ کرنا، اس کی تربیت کرنا، اور اس کے لیے اس راستے کا تعین کرنا جہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کر سکے. یہ بنیادی نقطہ ہے. اب ہم بدقسمتی سے جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے نوجوان کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا فوکس کر لینا چاہیے، یا جتنا کہ ہماری سوسائٹی کا ڈیمانڈ ہے. اسی لیے کہ ہمارے ہاں تربیت کا تقریباً ہر جگہ ہمیں فقدان نظر آتا ہے، کہ جس طرح حالات چینج ہو رہے ہیں، جس طرح کی صورتحال کا نوجوان کو سامنا ہے، ڈگری ہاتھ میں لے کے پھرتا ہے، نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز کم ہیں، مواقع کم ہیں، تو ایک قسم سے نوجوان ایک حد تک مایوسی کا شکار ہے. اب یہ مایوسی جب ہم معاشرے میں لے کر آتے ہیں تو چونکہ مایوس ذہن، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ تخلیق نہیں کرتا، وہ تخریب کرتا ہے، اور جب وہ تخلیق نہیں کرتا تو اس کے لیے اس کے جو آبا و اجداد ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس کی جو ثقافت ہے، وہ پھر ثانوی حیثیت میں بدل جاتے ہیں. یہاں سے نوجوان کو ہاتھ میں اٹھا کر صحیح راستے پہ ڈالنا، اس کے لیے جو بہترین سوسائٹل
ٹول ہے ہمارے پاس، جو بہترین طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو تخلیق کے اس ڈگر پر ڈال دے جہاں اسے اس کا اپنا عکس نظر آئے. ہم اس کے فائدے کی بات کر لیں، ہم اس کے مسائل کے حوالے سے بات کر لیں، ہم اس کی سوسائٹی کی بات کر لیں، اور ہم اس کو یہ باور کرا دیں کہ دنیا میں جو بھی مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ آپ کو وقتی طور پر بھلے دبا لے، لیکن بنیادی طور پر آپ کی صلاحیتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے وہ مسئلہ آتا ہے، اسی لیے کہ قدرت نے آپ کو اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت پہلے سے ہی دے رکھی ہے. اب یہاں پر چونکہ ہم نوجوان کو سوچ کی جانب لے کے آتے ہیں، یہاں کو ہم کنٹمپلیشن کی طرف لے کے آتے ہیں کہ بھئی جو کچھ آیا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، چونکہ آپ ایک پڑھے لکھے ہیں، قدرت نے آپ کو صلاحیت دی ہے، ایک صحت مند دماغ دیا ہے، ایک صحت مند سوچ دی ہے، لہٰذا اب آپ اپنی صلاحیت کو اٹھا کر ان مسائل کے سامنے لا کر کھڑا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں ان کو آپ لے لیں. یہ پہلی بات ہے. اب رہی بات کہ زبان اور ثقافت میں نوجوان کیا کردار ادا کرتا ہے یا کیا کرنا چاہیے، تو چونکہ ثقافت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو انسان سے ملا دیتا ہے، جس کو ہم جو مشترکہ اقدار ہے، کامن ویلیوز ہیں، ان میں اس قدر زیادہ طاقت ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، اگر آپ کی ویلیو کہیں کسی ویلیو سے ایسے سماج میں جہاں پہلی مرتبہ آپ گئے ہیں، اگر وہ مطابقت رکھتی ہے آپ کی ویلیو، تو آپ کے دوست بنتے ہیں. اب یہ ویلیو جسے ہم انسانی اقدار کہتے ہیں، اب اگر ان کو ہم جنرلی کسی بھی سوسائٹی پر لاگو کر لیتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو امن کا گہوارہ، بھائی چارے کا گہوارہ، باہمی احترام اور باہمی اشتراک یہ بنانے کے مواقع ہمارے پاس بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم ان اپرچونیٹیز کو ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں اور ان کو ہم مٹیریلائز کر لیں. بدقسمتی سے یہ نوجوان ہم سے یہ سب کچھ نہیں پاتا، ہم اس نہج پر ان کی تربیت نہیں کرتے. اب نوجوان خود سے جو کچھ تخلیق کرتا ہے، چونکہ جب وہ تخلیق کرتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے، اور پھر ان سب کا تجزیہ کر کے وہ ایک ایسا نچوڑ لے کر آتا ہے کہ جس میں ہمیں کریشن یا جسے ہمیں تخلیق نظر آتا ہے. اب اس نوجوان کو جب ہم اپنے سامنے لاتے ہیں، اس کی تخلیق سنتے ہیں یا اس کی تخلیق پڑھتے ہیں، یا کسی طرح سے وہ ہمارے سامنے اپنی کسی بھی پروڈکشن کو لے کر آتا ہے، یہاں سے ایک سوسائٹی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس نوجوان کی اس تخلیق کو اپنی جو نیشنل ڈیمانڈس ہیں یا جو پریویلنگ سچویشن ہے وہاں پہ آپ رکھ لیں، آپ اس کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دے دیں. اسی لیے کہ سب سے زیادہ انکریجمنٹ وہاں پر ہوتی ہے جب آپ کسی سے یہ کہہ دیں کہ بہت خوب، آپ نے بہت بڑا اچھا کام کیا ہے، اگر کہیں پر تھوڑی امپرومنٹ کی گنجائش ہے، اور یہ ہوتی بھی ہے، میں نوجوان کی بات نہیں کرتا، حالانکہ بڑے بڑے نام ہیں جہاں پر انسان کوئی چیز تخلیق کر لیتا ہے، اس میں ہمیشہ گنجائش بہتری کی اس لیے رہتی ہے کہ پہلے تو وقت بدلتا ہے، اس کے تقاضے بدلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسانی کوشش میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، اسی لیے کہ ہر انسان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی. یہاں پر جب نوجوان ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھائی جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی کسی لحاظ سے سوسائٹی میں کارآمد ہوگا. تو یہاں ہم نوجوان کی جب انکریجمنٹ کریں گے، ہم جب اس کی حوصلہ افزائی کر لیں گے تو نوجوان وہ مزید آگے سوچے گا. اب یہ چونکہ عصبیت جو ہے وہ جب زبان اور ثقافت کی ہم نے بات کی، عصبیت بھی یہاں سے ہی نکلتی ہے، محبت بھی یہاں سے ہی نکلتی ہے، اور ہم نے اب تک اپنے نوجوانوں کو یہ نہیں بتایا. اب آپ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر جائیں گے، آپ کو ہاسٹل میں اگر کمرہ ملے گا، رہائش ملے گی، تو وہ بھی عصبیت کی بنیاد پر. آپ کو داخلہ ملے گا، اس کی بنیاد بھی وہی ہوگی. اب ایک نوجوان جو کسی بھی تنظیم کے بغیر کہیں پر اپنا حق نہیں لے سکتا، ہاسٹل تک کمرہ نہیں لے سکتا، یہاں پر ہی اگر ہم اس کو
اس نہج پر لے کے آئیں گے جہاں پر اسے اس بات کا احساس دلا دے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ حاصل کر لیں گے. تو اس نوجوان کو فوکس کرنا سوسائٹی کے لیے، اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ نوجوان جب تخلیق پر آتا ہے تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پر وہ بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے. لہٰذا نوجوان کو اب جب تخلیق پہ لے آتے ہیں تو ہم اس سے یہ کہیں کہ محبت کا مطلب محبت ہوتا ہے. یہ قانون فطرت ہے کہ اگر آگ ہے تو آگ کو آگ نہیں بجھاتی، بلکہ آگ کو ہمیشہ پانی ہی بجھاتا ہے. اسی طرح محبت ہے. محبت، نفرت یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور نفرت کبھی ختم ہوگی تو وہ محبت سے ختم ہوگی. ایک انسان بھلے آپ سے دور رہتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے اگر کسی کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مجھ میں اور اس میں دوریاں ہیں، تو ہم دور رہنا ہی شروع کر دیں گے، بھلے اس کی کوئی وجہ نہ ہو، بھلے وہ ہمارے دل میں اپنے لیے محبت رکھتا ہو. ہم اس محبت کو تلاش کر لیں، ہم اس سوچ کو اپنی سوسائٹی میں پروان چڑھائیں. اسی لیے کہ ثقافت ہمیشہ ایک اعلیٰ چیز کا نام ہوتا ہے، رہن سہن کا انداز ہوتا ہے. اور پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، خدا نخواستہ یہ جو لڑائیاں آج ہو رہی ہیں، اگر یہ اس زمانے میں ہوتی تو وہ کتنی تباہ کاریاں ہوتی. لیکن ایک میڈیول ایج میں جب انسان زیادہ مادہ پرست بن گیا، مٹیریلسٹ ہو گیا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان اقدار سے دور ہوتا گیا. آج کا نوجوان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک محفوظ دنیا ہو. آج کا نوجوان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس تخلیق کے مواقع ہو. آج کا نوجوان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس ایسے ادارے ہوں جو ان کی صلاحیتوں کو بھانپ کر ان کے مطابق ان کو مواقع فراہم کر لیں. اور اگر یہ سب کچھ ہم کر لیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہماری باہمی محبت مضبوط ہوگی، ریاست مضبوط ہوگی، بلکہ ہمارے درمیان دوریاں ہیں کہیں پر بھی دنیا میں، چاہے وہ سوسائٹی کے نام سے ہے، زبان کے نام سے ہے، ثقافت کے نام سے ہیں، ایون یہاں تک کہ اگر وہ عقیدے کے بھی نام سے ہے. ہم اگر صحیح معنوں میں انسانی اقدار کو لے کر پہنچ جائیں اور ان سے ہی اگر ہم دوریاں صاف کرنے لگے تو پوری دنیا ایک ماڈل دنیا بن سکتی ہے. نوجوان چونکہ ہماری طاقت ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری قوت ہے، اور اسی قوت کو اگر آج ہم یوٹیلائز نہیں کر لیں گے تو کوئی اور یوٹیلائز کر لے گا. اور اگر دوسری قوت اس کو یوٹیلائز کرے گی تو پھر اس کے بعد نوجوان کو واپس لے کے آنا بڑا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ڈگر پہ چلتا ہے تو وہ ڈگر چونکہ اس نے اپنا لیا ہے، وہ صرف ایک چیز نوجوان دیکھتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، میرے خلاف کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا. لہٰذا نوجوان جب تخلیق کرتا ہے زبان کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، ہم یہ کر لیں کہ اس کی زبان ہماری زبان ہے، اس کی ثقافت ہماری ثقافت ہے. اسی لیے کہ تخلیق میں ہمیشہ محبت ہوتی ہے، تخلیق میں ہمیشہ وہ مثبت بات ہوتی ہے، اور اسی مثبت بات کو آج پھیلانے کی ضرورت ہے ہمیں. سلطان احمد صاحب، آپ نے بہت تفصیلی بات بتائی زبان و ثقافت کی بنیادیں اور ان کو کیسے آگے پروان چڑھانا چاہیے. میں ایک مختصر سا آپ سے جواب چاہوں گا کہ اس علاقے کی خصوصی حیثیت کیا ہے زبان و ثقافت کے حوالے سے، ہمارے سامعین کو، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو مختصراً کیا بتائیں گے؟ بہت بڑا سوال آپ نے اس وقت کیا جب میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پورا خطہ ہے ہمارا، یہ چونکہ ایک لینڈ لاک جس کو ہم کہتے ہیں آرکیالوجی کی زبان میں، زمین رہی ہے کہ یہاں پر اگر ہم میڈیول ایج سے پہلے جائیں تو ہمیں بہت کم لوگ یہاں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ تاریخ بھی خاموش رہتی ہے. لیکن یہاں پر جو کچھ ہے سرزمین پر، کہیں پر کوئی لکھائی ہے، کہیں پر کوئی کسی راک جو ہے، انگریونگز ہے، کیو پینٹنگز ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ آئیں، آپ تحقیق کر لیں. چونکہ میں نے اس پر کام کیا ہے، ریسنٹلی ایک میری بک شائع ہو گئی تھی، اور وہ بک جو ہے وہ ملک سے باہر بھی گئی تھی، تو وہاں سے بھی لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ یہ واقعی چیزیں موجود ہیں.
اور لوگ یہاں پر آئے بھی ہیں، وہ چیزیں پاکستان سے، اسلام آباد سے بھی آئے ہیں لوگ، اور کوئٹہ سے بھی، باقی دنیا سے بھی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیلیولتھک ایج جو 30 سے 40 ہزار سال پرانا زمانہ ہے، پھر نیولتھک ایج ہے، میڈیول ایج ہے، ان سارے یہ ادوار کے شواہد ہماری سرزمین پر موجود ہے، یہ جو خطہ جہلاوان کا ہے. لیکن کہیں پر بھی ہم نے ایک لفظ بھی ان کے بارے میں نہیں دیکھا کہ کسی نے لکھا. ایون کی تاریخ کی کتابیں، میں نے ساری کتابیں جو بلوچستان کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اور چند ایک کتابیں جو پاکستان کے بارے میں لکھی گئی ہیں، وہ بھی میری نظروں سے گزری ہیں، میں نے یہ علاقہ ان میں نہیں دیکھا، تو مجبوراً مجھے لکھنا پڑا. یہ نوجوان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئیں اپنے وطن کو، یہ چونکہ انہی کے وطن کا ایک حصہ ہے، اس خطے کو ملکی سطح پر، غیر ملکی سطح پر روشناس کرا لے، اسی لیے کہ ان میں بہت بڑا اسکوپ ہے ان کے لیے. اور یہاں کا جو فولکلور ہے، یہاں کی جو زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، اور پھر یہاں پر جو لوگ بستے ہیں، یہ صدیوں سے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے بھی اگر ہم آگے نکل جاتے ہیں، تو یہ لوگ یہاں پر امن، محبت، پیار سے اور باہمی احترام سے رہتے آئے ہیں. تو اسی کو ہی آپ لے کر باقی دنیا کو دکھا دے کہ یہ ہمارا سبق ہے، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہماری تاریخ اور یہ ہماری ثقافت ہے. جی، سلطان احمد شاہوانی صاحب سے آپ نے بہت خوبصورت باتیں، خوبصورت معلوماتی چیزیں آپ کے سامنے آئیں، آپ نے سنی. یہاں پر آ کر میں صرف نوجوانوں سے یہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لہٰذا ان پہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کی زبان اور کلچر، یہ جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں، یا یہاں پہ جو چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس ورثے میں، ان کو آگے بڑھانا چاہیے، ان پر تحقیق کرنی چاہیے اور ان پر بہت سارا کام کرنا چاہیے. سلطان احمد شاہوانی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائے، ہمارے نوجوانوں کو بہت ساری قیمتی معلومات فراہم کی، ہم اس کے لیے آپ کے بہت مشکور ہیں. بہت شکریہ جی. سامعین، ہم نوجوان کا پہلا سلسلہ سماعت فرما رہے تھے. اب پیش خدمت ہے دوسرا سلسلہ یہ میرے لفظ. اسد براوی کے ساتھ مہمانان ہیں جہاں آرا تبسم، نبی بخش، انجم اور مہر زاہد نالوی. سامعین، شاعر اور ادیبوں کا کسی بھی ملک کی ترقی اور ترویج میں ایک اہم کردار ہوتا ہے. سامعین، آپ نے کتابوں میں تو پڑھا ہوگا کہ وطن عزیز پاکستان کا خواب شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیکھا، جسے بعد میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے پائے تکمیل تک پہنچایا. ہمارے آج کے پروگرام کا یہ سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے جو ہمارے نوجوان شاعر اور ادیبوں کے حوالے سے ہے. آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے نوجوان شعراء کیا کہتے ہیں. میں جہاں آرا تبسم ہوں، الحمدللہ ایک لکھاری کے طور پر جانی اور مانی جاتی ہوں. شاعری کے ساتھ ساتھ نثر نگاری کی طرف بھی رجحان رکھتی ہوں. میں اردو، براہوی، سندھی 3 زبانوں میں شاعری کرتی ہوں اور الحمدللہ میرے 6 مجموعہ کلام ہیں اور بہت سے ایوارڈز حاصل کر چکی ہوں. یہ مکمل تعارف دینے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں تخلیقیت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی تخلیقات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. اسی طرح جو آج کی نوجوان نسل ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان تمام صلاحیتوں میں ایک صلاحیت ہے لکھاری ہونا، لکھنا، چاہے وہ شعر لکھنے ہوں، چاہے وہ نثر نگاری کی تخلیقات ہوں. تو میں سمجھتی ہوں جس کے پاس یہ ہنر ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے وہ عام لوگوں میں خاص ہے. تو چاہے وہ شاعر ہو یا ادیب ہو، اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنی تخلیقات سے عوام کو آگاہ کرے، کیونکہ لکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو کچھ ایسے بازوق لوگ بھی ہوتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کتابیں پڑھنے سے آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہ جو علم کا اضافہ ہے آپ کی ذات کی تکمیل کرتا ہے، آپ کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے. تو یہ تمام اختیار اب ایک رائٹر کے ہاتھ میں ہے کہ کیسے وہ عوام کو نکھارنے اور سنوارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. مہر زاہد نالوی عرض کر رہا ہوں، براوی اور اردو ادب کا ایک طالب علم. الحمدللہ نظم اور نثر میں حتی الوسع
मैं कोशिश करता आ रहा हूँ। मेरी एक किताब अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से छप चुकी है, जो कि हमदिया शायरी है बिरावी ज़ुबान में। इसी तरह बिरावी और उर्दू में नज़म और नसर में 4 से 5 किताबें ज़ेर तबा हैं, क्योंकि अदब ताज़ीम या किसी चीज़ की संवारने को कहा जाता है। अदब कोई ख़ास इल्म नहीं, बल्कि तमाम उलूम और फ़नून के मजमूए का नाम है। इसीलिए शायर और अदीब बनने के लिए तमाम उलूम का मुताला करना ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा जानना समझना है कि किसी भी फील्ड में आप 3 चीज़ों के ज़रिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं: खुलूस, इल्म, मेहनत। जब आप खुलूस के साथ होंगे, जब आप खुलूस के साथ अदीब और शायर बनने के लिए कोशिश करेंगे, आप बड़े बड़े शोहरा और उदबा के नक्श कदम पर चलेंगे, आपके दिल में मोहब्बत हो और आप नफ़रत से बेजार रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आप अदीब और शायर बनेंगे। आप इल्म हासिल करें, आप बड़े बड़े शोहरा और उदबा को मुताला करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेहनत, आप जब तक भी मेहनत करते रहेंगे, उरूज की सीढ़ियाँ आपकी कदम चूमती जाएंगी। मेरा नाम नबी बख्श अंजुम है और मेरा ताल्लुक़ बिरावी अदब से है। अदब में मैं शायरी की सिन्फ पे काम करता हूँ और माशरती बुराइयों, जुल्म, नाइंसाफ़ी, फरसूदा रस्म व रिवाज और दीगर मौज़ूआत पर मज़ाही अंदाज में लिखता हूँ। और मेरा एक किताब मज़ाही अशार पर मुश्तमिल ज़िंदा नादें के नाम से भी छप चुका है। किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली में शोरा उदबा का बहुत बड़ा किरदार होता है। शोरा उदबा हमारे मुआशरे के वो असास तबके होते हैं और वो इर्द गिर्द के माहौल पर बारीक बीनी से नज़र डालते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो बेहतरीन तालीम हासिल करें और अदब के मैदान में उतरें, अपने कलम के ज़रिए तब्दीली लाए और अपने मुल्क व कौम, अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सामीन, शायर और अदीब ऐसे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं जो हर चीज़ का बारीक बीनी से जायज़े लेते हैं और हमेशा मुल्क व कौम के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। वो मुआशरे को साफ़ सुथरा बनाने में हमेशा कलम के ज़रिए अपना किरदार अदा करने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। सामीन, अभी आप हमारे प्रोग्राम हम नौजवान समाहत फरमा रहे थे। इसी के साथ अपने मेहज़बान सादिया गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सामीन, अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे हम नौजवान। मेज़बान सादिया गुल। रिकॉर्डिंग इंजीनियर शम्स मीरवान। प्रोड्यूसर इसरार अहमद कोलाची।